अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तरीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर है। पिछले वीलॉग के अंदर हमने आपको बताया था कि आज GHQ के अंदर जो है वो आज फ़ौज की जानब से एक अहम ऐलान किया जाएगा, और वो ऐलान जो है वो अब से कुछ देर पहले, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये ख़त्म हो चुका है। आप देख रहे हैं मैं स्टूडियो के अंदर मौजूद नहीं हूँ, नथिया गली आया हुआ हूँ। यहाँ पे एक दो दिन का भी क़याम है। बहरहाल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने बड़ा तफसील से देखा है। बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तकरीबन 3 घंटे की, बल्कि शायद थोड़ा सा 3 घंटे से भी ज़्यादा एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आमतौर पे DG ISPR करते हैं, लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन 1.5 घंटे 2 घंटे की होती है। लेकिन इस पर तो बड़ी तवील ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और मौजू जो था वो दहशत गर्दी था। लेकिन उसी दहशत गर्दी के हवाले से डिस्कस करते करते मामला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ भी गया, और इमरान खान साहब की तरफ भी गया। डिस्कस करते हैं उसको बैठ के डिटेल से। आपसे दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो जो जर्नलिस्ट जिनको बुलाया गया था उनका ताल्लुक पेशावर से भी था, कोयटा से भी था। इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट भी जो है वहाँ पे मौजूद थे। चंद एंकर्स को वहाँ पे बुलाया गया था, मुझे जो नज़र आए उसमें हामिद मीर साहब, आसमा शराजी साहिबा, गरीदा फारूकी साहिबा, ये वो चंद एंकर्स थे जो मुझे नज़र आए। हो सकता है इसके अलावा भी हों, लेकिन जिन्होंने क्वेश्चंस कम से कम किए थे उनमें से ये एंकर्स जो है मुझे वहाँ पे नज़र आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ जो है वो 2 बजे की आम तौर पे हेडलाइंस होती हैं। हेडलाइंस के फ़ौरन बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया गया। मौजू जो था वो दहशत गर्दी था, और बेसिकली DG ISPR ने ब्रीफिंग जो देना शुरू की वो 2025 के अंदर जो नंबर्स थे, जो मुख्तलिफ दहशत गर्दी के हवाले से नंबर सामने आए थे, उसको उन्होंने डिस्कस करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जी 2025 के अंदर जो है वो 75,175 मुख्तलिफ जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन IBOs जो हैं वो किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जी इन ऑपरेशंस के नतीजे में तकरीबन 5,000 दहशतगर्दी के 5,400 वाक़या 2025 के अंदर हुए हैं, और इस दौरान जो है 2,597 दहशतगर्दों को 2025 के अंदर जो है वो जहन्नुम वासिल किया गया है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 2025 के दौरान 14,658 कार्रवाइयाँ जो है वो की गई हैं, और 2025 में दहशतगर्दी के ज़्यादा वाक़यात जो हैं वो 3,811 वाक़यात जो हैं वो हुए हैं। बलूचिस्तान में 58,778 कार्रवाइयाँ की गई हैं। 1,739 कार्रवाइयाँ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अलावा की गई हैं। 2025 में इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में गैर मामूली तादाद में इजाफा हुआ है, और उन्होंने कहा कि मुल्क भर में जो है वो 27 खुदकुश हमले हुए। 2025 में 16 खुदकुश हमले जो हैं उसमें से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुए हैं। बलूचिस्तान में 10 खुदकुश हमले हुए। इस्लामाबाद में 1 खुदकुश हमला हुआ। खुदकुश हमला करने वालों में 2 खवातीन भी जो है वो शामिल थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है 1,803 दहशतगर्द जो है वो हलाक हुए हैं। परसेंटेजेस के हवाले से उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए हैं उसमें ज़्यादा जो है वो दहशतगर्दी के वाक़यात सबसे ज़्यादा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुए, जिसमें 70% से ज़्यादा का नंबर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जाता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो है वो दहशतगर्दी को सियासी सरपरस्ती जो है वो हासिल है। अब ये जो डिस्कशन जब इस तरफ जो है वो स्टार्ट हुई, तो तब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इन फोकस आना शुरू हुई, और मतलब उनकी सूबाई हुकूमत। उसके बाद उन्होंने ये भी अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी इनकी हुकूमत की जानिब से, इनकी जमात की जानिब से जो है बार बार इसरार किया जाता है कि जनाब ऑपरेशन नहीं होने चाहिए और मुज़ाकरात होने चाहिए, और ये तावीलें देते हैं, ये वजूहात बयान करते हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं ये किस तरह रोके जा सकते हैं, और ये बेसिकली ये किस्म का इसको सियासी पुष्पनाही जो है वो देते हैं। इस दौरान उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब की भी जो है वो मुख्तलिफ वीडियोज़ उन्होंने रन की, मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर जो उन्होंने ऑपरेशन के हवाले से बात की थी। असद कैसर साहब की एक वीडियो जो है वो भी इस दौरान चलाई गई। इसके अलावा एक और मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है PTI के, उनकी भी एक वीडियो जो है चलाई गई, जिसमें वो एक्चुअली ये बात कर रहे थे कि ये ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन बेसिकली मादनियात की वजह से जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि मादनियात के अंदर जो है वो फ़ौज का इंटरेस्ट है। तो उसमें DG ISPR ने कहा कि जी मादनियात का हमारे साथ क्या ताल्लुक है। 5,000 लाइसेंस जो है वो जारी किए गए हैं मादनियात के हवाले से। वो किसने जारी किए हैं? क्या वो हमने जारी किए हैं, या GHQ वहाँ पे जाके जो है वो बेलचे के साथ वहाँ पे खुदाई वगैरह करता है? जो कुछ भी मादनियात के हवाले से काम हो रहा है वो करने वाले आप हैं। आपने ये लाइसेंसेस जो है वो जारी किए हैं, तो इसको फ़ौज के साथ इसको जोड़ देना और ऑपरेशंस के साथ जोड़ देना। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि इस सारे मामले के अंदर बार बार ये इंप्रेशन जो है वो दिया जाता है कि जनाब जे एक्चुअली चंद जर्नलिस्ट की जानिब से सवाल किया गया
کہ جناب وہ یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت یہ کہتی ہے کہ جناب ہم آپریشنز کی اجازت نہیں دیں گے. انہوں نے کہا آپریشنز کی اجازت دینے کی بات نہیں, آپریشنز تو آج بھی ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ آپریشنز تو چل رہے ہیں, مختلف آئی بی اوز جو ہیں وہ چل رہے ہیں, آئی بی او سے مراد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہیں وہ تو چل رہے ہیں. تو آپ یہ کیوں یہ تاثر دیتے ہیں کہ جناب آپ یہ پرمیشن نہیں دیں گے, آپریشنز تو چل رہے ہیں اور وہ چلتے رہیں گے, کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ سیکیورٹی تھریٹ کا ہے جو اس وقت اسٹیٹ کو جس کا سامنا ہے, اور اس کی وجہ سے ہم رک تو نہیں سکتے کہ جی اس بنیاد کے اوپر کہ کیونکہ ایک وہاں کی حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر راضی نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم دہشت گردی کا صفایا نہ کریں. اس کے بعد ڈائریکشن جو ہے وہ ایک دوبارہ پی ٹی آئی کے اوپر آتی ہے, لیکن اس دوران جو گفتگو ہوئی وہ خاص طور پہ افغان طالبان کے حوالے سے بھی جو ہے انہوں نے گفتگو کی, بڑی طویل اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشنز ہوئی. انہوں نے کہا کہ اس دوران جو ہے پاک افغان بارڈر کو بھی جو ہے وہ بند کیا گیا اور انٹیلیجنس رپورٹس کے اوپر جو ہے ان کے اگینسٹ بھی جو ہے وہ ایکشنز لیے گئے. چند جرنلسٹ نے ان سے یہ بھی سوال کیا کہ جی اس کی وجہ سے بارڈر بند ہو گیا ہے اور ایکسپورٹس کے اوپر بھی جو ہے اس کا فرق پڑتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ایکسپورٹس میں فرق پڑتا ہے تو بے شک پڑتا رہے, لیکن ظاہری بات ہے سیکیورٹی سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے نا. اگر اس کی وہ جو اس بارڈر ٹریڈ کی وجہ سے آپ کی لوکل انڈسٹری کو جو ہٹ ہوتی ہے کم سے کم وہ ہونا بند ہو گئی ہے, لوکل انڈسٹری جو ہے وہ فلرش کرنا شروع کر رہی ہے, وہ بہتر ہو رہی ہے, تو ہماری سیکیورٹی سے بڑھ کے جو ہے وہ کچھ نہیں ہے. افغان طالبان کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب وہ ایک انٹرم گورنمنٹ بے شک انہوں نے قائم کی ہوئی اپنی طرف سے, مذاکرات کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے, تو ہم نے تو بہت دفعہ مذاکرات کیے ہیں ان کے ساتھ, ان کو بتایا ان کو ثبوت دیے کہ آپ کی سرزمین کو جو ہے وہ کس لیے استعمال کیا جا رہا ہے, لیکن چونکہ اب بول بے شک ان کے ہیں لیکن الفاظ جو ہیں وہ بھارت کی جانب سے ان کو دیے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے ساتھ جو ہے وہ اب کوئی نیگوسیشنز ہو نہیں سکتی اور یہ معاملہ جو ہے وہ ریزالو ہو نہیں سکتا. اس کے بعد مختلف دہشت گردی کے واقعات جو 2025 کے اندر ہوئے اس کی بھی انہوں نے ویڈیوز دکھائیں, دہشت گردوں کی آڈیوز بھی سنائی گئی, تصویریں بھی دکھائی گئیں کہ کس طرح یہ اس دوران جو ہے وہاں پہ آپریٹ کرتے رہے. کیڈٹ کالج وانا کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہاں پہ جو ہے کیا کیا کچھ ہوتا رہا. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پشاور کا جب دورہ کیا تھا اور گرینڈ جرگے سے وہاں پہ انہوں نے ملاقات کی تھی, اس کی ویڈیو بھی جو ہے وہ رن کی گئی. اس کے بعد صحافی نے جو ہے وہ یہ ایک پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ جی ایک سوال ہے, خیبر پختونخوا میں 80% دہشت گردی کے واقعہ جو ہیں وہ کیوں ہے؟ ہمارے بہت سے دوست صحافی ہیں خیبر پختونخوا سے بیٹھے ہیں, یہ سوال آپ کے ذہن میں تو چیخ چیخ کر آتا ہوگا کہ کیوں, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو دوبارہ انہوں نے یہ لفظ جو ہے استعمال کیا, یہ لفظ انہوں نے پہلے بھی استعمال کیا تھا, پولیٹیکل کرمنل ٹیرر نیکسس. یہ پچھلی پریس کانفرنس جس میں میں وہاں پہ گیا تھا تو تب بھی انہوں نے جو ہے وہ یہ لفظ استعمال کیا تھا. دوبارہ انہوں نے اسی لفظ کو جو ہے انہوں نے دہرایا, انہوں نے کہا بھارت افغانستان کو بطور پراکسی استعمال کر رہا ہے, دہشت گرد پاکستان میں چونٹیوں کی طرح داخل ہوتے ہیں. ایف سی ہیڈ کوارٹرز کوئٹہ میں حملہ ہوا جس میں تمام افغانی ملوث تھے. دہشت گردوں کے خلاف روزانہ کارروائیاں ہوتی ہیں, دہشت گرد جہاں نظر آتے ہیں وہاں ڈھیر کر دیے جاتے ہیں. اپریل میں کارروائیوں میں 71 دہشت گرد جو ہے وہ مارے گئے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ایک بات بڑا کلیئرلی جو ہے وہ یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پہلے اس معاملے میں نا کافی حد تک کنفیوژن تھی, پچھلی حکومتوں کے اندر جو ہے وہ یہ بڑی کنفیوژن پائی جاتی تھی کہ ان کو ہم نے ٹریٹ کس طرح کرنا ہے, لیکن اب جو ہے موجودہ حکومت, موجودہ جو سیٹ اپ ہے وہ اس بارے میں بالکل کلیئر ہے کہ جناب چاہے اس کا تعلق بلوچستان سے ہو, چاہے اس کا تعلق جو ہے وہ کسی اسلامی گروہ سے ہو, ان کا مذہب کے ساتھ یا بلوچ آئیڈیالوجی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے. دے آر جسٹ ٹیررسٹ اور ان کو ٹیررسٹ کے طور پہ جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے گا, اور یہ ہماری اب کلیئر کٹ پالیسی ہے, اس میں کوئی کسی قسم کی دو رائے جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اس کے بعد رسپانسبلٹی کی جو ہے بات ہوئی, ایک جرنلسٹ نے ان سے سوال کیا کہ جی ماضی کے اندر جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ان لوگوں کو لا کے جو ہے وہ بسایا گیا تو یہ رسپانسبلٹی کس کے اوپر آتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیے جب بھی کوئی حکومت جو ہے جہاں پہ قائم ہوتی ہے, چاہے وہ آج کی حکومت ہو یا ماضی کی حکومتیں ہوں, دے آر رسپانسبل فار واٹ ایور دے ڈو. اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بالکل بری و ذمہ ہو جاتے ہیں کہ جناب ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ساری چیز کے ساتھ اور کرنے والا تو کوئی اور تھا. اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ذکر کیا. انہوں نے کہا وہ اپنے ایک وقت میں جو ہے یہ کہتا تھا کہ جناب میرے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں, یہ تو کوئی اور جو ہے وہ سیٹ اپ رن کر رہا تھا, تو اس طرح نہیں ہوتا. اس کے بعد انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ایک زمانے میں یہ کہا کرتے تھے کہ آرمی چیف جو ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہمیں تو یہ سکھایا گیا تھا کہ قوم کا باپ جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے اور قومی شاعر جو ہے علامہ اقبال ہے. یہ ایک نیا قسم کی انہوں نے جو ہے وہ ایک ڈیفینیشن نکالی کہ جناب آرمی چیف جو ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے. تو ایک جگہ جو ہے وہ آرمی چیف کو جو ہے وہ اس طرح ٹریٹ کیا کرتے تھے اور بعد میں جو ہے ایک دم اپنے آپ کو جو ہے انہوں نے بری ذمہ کر لیا. اس کے بعد ایمان مزاری جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, لائر ہیں, ان کی بھی چند ٹویٹس جو ہیں انہوں نے دکھائیں. انہوں نے بیسکلی ان ٹویٹس کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ جناب یہاں پہ ہمارے یہاں سول سوسائٹی کے اندر اور لوگ بھی جو ہے وہ چند ایسے موجود ہیں جو ان دہشت گردوں کے حوالے سے جو ہے نا ایک سافٹ کارنر ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سب کے اپنے اپنے ریزنز ہوتے ہیں. ایمان مزاری نے اس کا ایکچولی جواب دیا ہے.
ٹویٹر کے اوپر انہوں نے بھی جواب دیا ہے، لیکن ایمان مزاری کا نام بھی جو ہے وہ یہاں پہ انہوں نے استعمال کیا۔ پاکستان بہرحال ایک بڑی طویل یہ پریس کانفرنس تھی، اور اس کے اندر بیسکلی دہشت گردی، اوور آل دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس کے اوپر تفصیلی گفتگو تھی، اور ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو صوبائی حکومت ہے اس کے حوالے سے جو اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگیاں ہیں، جو کنسرنز ہیں، وہ بالکل ویسے کے ویسے وہاں پہ موجود ہیں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی جو ہے یا سافٹنگ آف دا سٹانس جو ہے وہ بالکل نظر نہیں آئی، بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ پہلے تو پھر بھی شاید الفاظ کے ذریعے یا ڈھکے چھپے جملوں کے ذریعے جو ہے وہ اس کو بیان کیا جاتا تھا۔ اس مرتبہ ڈائریکٹلی سی ایم کے پی کی جو ویڈیوز ہیں وہ اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے چلا دی ہیں، سو اس سے کافی حد تک کلیئر کٹ یہ میسج جو ہے مل جاتا ہے کہ اس وقت پشاور کے درمیان اور پنڈی کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ کس حد تک بڑھ چکے ہیں، اور obviously this is not going to go down well with پاکستان تحریک انصاف as well، کیونکہ آج ہی کے دن جو ہے وہ سوشل پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر جو ہے ابھی پریس کانفرنس جو ہے وہ چل رہی تھی، تو انہوں نے دوبارہ جو ہے اپنے اکاؤنٹ سے اس کا جو ہے وہ رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا وہی متنفر جنگی مائنڈ سیٹ اور رونت بھرا انداز گفتگو، ڈی جی آئی ایس پی آر ایک بار پھر اس صوبے کے وزیر اعلیٰ پر حملہ ہوئے جس نے دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ جانی و مالی قربانیاں دی ہیں۔ جس تحریک انصاف کے حوالے سے ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اسی تحریک انصاف کے دور میں پاکستان دہشت گردی انڈیکس میں 4 درجے بہتری کے ساتھ 90 نمبر پر چلا گیا تھا۔ گزشتہ 3.5 سال میں پاکستان عالمی دہشت گردی انڈیکس میں 90 نمبر سے گر کر دوسرے نمبر پر آ چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا تعلق صوبے کے ان اضلاع سے ہے جہاں ہر گھر سے جنازے اٹھائے گئے ہیں۔ کیا دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں شہادتیں پانے والے خیبر پختونخوا کے یہ سویلین اس قوم کے شہید نہیں؟ آخر کولیٹرل ڈیمیج پر اتنی پردہ داری کیوں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے سویلین شہداء کے وارثین صوبائی وزراء پر ٹھٹا اڑایا۔ کیا کوئی دوسرا سرکاری ملازم ہو ان کے ادارے کے کسی شہید کے بارے میں ایسی گفتگو کر سکتا ہے؟ کیا اس ملک میں جان قیمتی صرف ایک ادارے کی ہے؟ کیا اس ملک میں عزت صرف ایک ادارے کی ہے؟ کیا اس ملک میں قومی شہید کا لقب صرف ایک ادارے کا ہے؟ شرمناک۔ ملک میں دہشت گردی کے خطرات منڈلا رہے ہیں، جبکہ دفاعی ادارے کا ترجمان ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے خلاف مسخرہ بن رہا ہے۔ یہ مطلب بڑا سخت قسم کا جو ہے وہ رد عمل پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دیا گیا، اینڈ obviously یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ جب اس قسم کی پوزیشنز جب لی جائیں گی سو وہ ڈسٹنسز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ سو جو مجھے اس پوری ظاہری بات ہے اس پریس کانفرنس اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے جس قسم کا رد عمل دیا ہے اس سے معاملات جو ہے وہ ریزالو ہونے کی طرف تو بالکل بھی کہیں پہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے، معاملات جو ہیں وہ کافی حد تک خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اگر ہم لوگ کچھ سوچ رہے تھے، کوئی بات ہو رہی تھی کہ جناب آپس میں کوئی مذاکرات کا ماحول جو ہے وہ بنے گا، obviously اسٹیبلشمنٹ کے جو کنسرنز ہیں اگر وہ وہاں پہ موجود ہیں تو اس دوران اس کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ کسی قسم کی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مذاکرات کے حوالے سے جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی بریک تھرو فی الحال جو ہے وہ میں دیکھ سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ کچھ اور خبریں، ایک اور خبر ہم نے آپ کو دی تھی کہ آج اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے 10,000 بندے کو آنے کا کہا ہوا تھا، عمران خان صاحب سے جو ہے وہ ملاقات کا دن تھا، لیکن آج بھی جو ہے وہ کسی شخص کو جو ہے عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی، ان کی بہنوں کی بھی جو ہے وہ ملاقات نہیں ہو سکی، اور انہیں گورکھپور تھانے کے اوپر جو ہے جب وہ وہاں پہ پہنچی تو پولیس نے جو ہے ان کو وہاں پہ روک لیا۔ پولیس کی بھاری رفری جو ہے وہ آج وہاں پہ موجود تھی، اور اڈیالہ جیل جانے والے راستے جو ہے 5 مقامات کے اوپر جو ہے وہ ناکے لگا کر بند کر دیے گئے۔ اسی دوران فیکٹری ناکے پر پی ٹی آئی کارکنان نے جو ہے وہ قرآن خوانی کی۔ راولپنڈی پولیس نے دھرنے کی جگہ پر پانی کا ٹینکر لا کر پانی چھوڑ دیا، جس پر دھرنے کی جگہ پر پانی پھیل گیا، اور مجبوراً دھرنے کے شرکاء کو جگہ تبدیل کرنی پڑی، اور پولیس نے بھی وہاں سے ٹینکر ہٹا لیا۔ کارکنان کی جانب سے شدید نعرے بازی کی گئی۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ قرآن خوانی ہمارے دین کا حصہ ہے، گندا پانی پھینکا جانا شرم کی بات ہے، ہم جابر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلمہ حق کہتے رہیں گے، ہم تلاوت بھی کریں گے اور آزادی کا نعرہ بھی لگائیں گے۔ بعد میں اڈیالہ روڈ فیکٹری ناکے پر نیما خان کا دھرنا جاری ہے، ابھی بھی جاری ہے جب یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں، اور انہوں نے کہا، اور وہاں پہ ان کی دیگر 2 بہنیں نورین خان اور عظمیٰ خان بھی وہاں پہ موجود ہیں، جبکہ کارکنان کی جانب سے شدید نعرے بازی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ آخری اطلاعات تک عمران خان کی تینوں بہنوں کارکنان سمیت فیکٹری ناکے کے اوپر یہ دھرنا جاری ہے، جس میں سلمان اکرم راجہ، اون عباس بپی، شاندانہ گلزار، نعیم پنچوتا، مینا خان آفریدی اور شوکت بسرا جو ہیں اس وقت وہاں پہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ بھی ایکچولی وہاں پہ آئے، انہیں جو ہے وہ داگل ناکے کے اوپر جو ہے وہ روک لیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی مذاکرات کی بات اگر 5 بڑوں کی ملاقات تک آ گئی ہے تو اسے نہ ہی سمجھا جائے، کیونکہ نہ 5 بڑے ملاقات کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ ہم نے کبھی مذاکرات کال آف نہیں کیے، لیکن 5 بڑوں کی بات کرنے کی کوئی منطق نہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب ملاقاتیں ہی نہیں کرنے دی جاتی تو مذاکرات کیسے ہوں گے؟ ہم ہر منگل کو آتے ہیں اور ملاقات کیے بغیر واپس چلے جاتے ہیں، 1 ماہ سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، بانی سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی۔ ملاقاتوں کو متنازع بنا کر بات کہاں سے آگے بڑھے گی؟ حالات معمول پر لانے کی بھاری قیمت مانگی جا رہی ہے۔ ہم نے جتنی کوشش کی کہ حالات ٹھیک ہوں، دوسری طرف سے اتنی کوشش جو ہے وہ حالات خراب کرنے کی گئی ہے۔
بانی اور ان کی جماعت کی سب سے بڑی قوت اس کے ورکرز ہیں. ریاست نے جتنی سختیاں کی کارکنان نے برداشت کی. انہوں نے اعلان کیا کہ 8 فروری کو پورے ملک میں شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال ہوگی اور بھرپور احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ حالات معمول پر لانے کے لیے عمران خان صاحب سے ان کی بہنوں اور وکلاء کی ملاقات ضروری ہے. قومی اسمبلی اور سینٹ میں اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. جو لوگ حالات کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں ان کی ستائش ہونی چاہیے. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ عمران اسماعیل کا انہیں بھی فون آیا تھا. انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ ہم اس کانفرنس میں شریک نہیں ہوں گے کیونکہ پارٹی کو اس پر تحفظات ہیں. انہوں نے کہا کہ پارٹی کے لوگوں کی بات پر پبلک میں کامنٹ نہیں کرتا. جہاں پہ پبلک کو میں کامنٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے تو وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ورکر ہے حیدر سعید. آج اس نے عالیہ حمزہ صاحبہ کے بارے میں ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی کل عالیہ حمزہ نے نارتھ پنجاب کو اڈیالہ جیل کے باہر آنے سے منع کیا ہے. انفارمیشن سیکرٹری نارتھ ریجن. سو بیسکلی جو اڈیالہ جیل کے باہر یہ جس گیدرنگ کی بات ہو رہی تھی اس کو حوالے سے اس نے عالیہ حمزہ صاحبہ کے اوپر الزام لگایا کہ جی انہوں نے جو ہے وہ منع کر دیا کہ جی آپ لوگوں نے اڈیالہ جیل نہیں جانا. عالیہ حمزہ صاحبہ نے آگے سے جو ہے وہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا یہ جو بھی سیکرٹری انفارمیشن ہے کیا یہ مہربانی کر کے مجھے بتائیں گے کہ میں نے انہیں کب یہ کال اور میسج کیا ہے. یہ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ جس لڑکے کی بات ہو رہی ہے حیدر سعید. انہوں نے کہا یہ سیکرٹری جنرل یعنی سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں گاڑی میں لگے ہاتھوں. انہی سے پوچھ لیتے یا شاید پوچھ لیا ہو اور ان کی کہیں بات کو میرے سے منسوب کر رہے ہو کیونکہ سیکرٹری جنرل صاحب کی صدارت میں کوئی ہوئی سیاسی پارٹی کے فیصلوں کے مطابق ایک منگل پنجاب اور ایک منگل کے پی کی باری لگتی ہے اڈیالہ کے باہر. اور اتوار کو اس بات کو انہوں نے خود سیاسی کمیٹی کے گروپ میں کنفرم کیا تھا. پنجاب 4 اپریل سے اڈیالہ لاہور ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے باہر اپنی باری اور پورا پہرا دیتا ہے. جمعرات سے ہی اگلے منگل کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. ایک ایک کو کال جاتی ہے پنجاب سے. ایک ایک کی ہر گھنٹے بعد حاضری ہوتی ہے. رات گئے تک سچ جان کر جیے. تو یہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے جواب دیا. آگے سے سلمان اکرم راجہ صاحب نے پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو سپورٹ کرتے ہوئے انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جی عالیہ حمزہ صاحبہ میں آپ کے حوالے سے کی گئی منفی گفتگو کی تردید اور مذمت کرتا ہوں. آپ نے کسی کو نہیں روکا. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. پارٹی کے تمام ارکان کا فرض ہے کہ وہ آپ اور عمران خان صاحب کے مقرر کردہ تمام عہدیداران کی خلوص دل سے معاونت کریں. تو وہ یہ جو کارکن تھا حیدر سعید وہ بیچارہ جو ہے نا کلہ ہی کھڑا رہ گیا. اس کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ میں نے نہ ہوا کیے. اچھا جی اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب 9 جنوری سے 11 جنوری تک جناب کراچی کے دورے پر رہیں گے اور اس دوران وہ سندھ کے مختلف علاقوں کا دورہ کریں گے اور پارٹی کی سیاسی سرگرمیوں کی قیادت جو ہے وہ خود کریں گے. اور دورے کے دوران وزیر اعلیٰ کے ہمراہ صوبائی ارکان اسمبلی بھی جو ہے وہ موجود ہوں گے اور وہ پارٹی قیادت جیل میں قید کارکنان اور سیاسی رہنماؤں سے جو ہے وہ ملاقات بھی کریں گے. اس سلسلے میں پورا ایک پروگرام جو ہے وہ ان کا جاری ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جناب انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے 27ویں آئینی ترمیم کو پاکستان میں عدلیہ کی آزادی، منصفانہ سماعت کے حق اور قانون کی حکمرانی پر منظم اور مسلسل حملہ قرار دیتے ہوئے اس قانون سازی کا فوری طور پر اثر نو جائزہ لینے کا مطالبہ کیا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق 27ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں 5 روزہ شدید بحث، اپوزیشن کے احتجاج اور آخری لمحات میں کی گئی ترامیم کے بعد منظور کی گئی. اس ترمیم پر وفاقی آئینی عدالت کے قیام کے ذریعے عدالتی آزادی ختم کرنے اور آئین کے آرٹیکل 243 میں ترمیم کر کے مسلح افواج کی قیادت کے سٹرکچر میں تبدیلی لانے کے اوپر جو ہے وہ سخت تنقید کی گئی. تو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر اپنے کنسرنز شو کیے ہیں کہ جس طرح یہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور ہوئی ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد کی ایڈیشنل سیشن عدالت کے جج منصور قریشی نے جوا ایپ پروموشن کیس میں رجب بٹ اور ندیم نانی والا کی عبوری ضمانت میں 26 جنوری تک توسیع کر دی ہے. عدالت میں ایف آئی اے کی جانب سے مکمل ریکارڈ پیش نہ کرنے کی وجہ سے وکلاء کے درمیان بحث ممکن نہیں ہو سکی اور عدالت نے آئندہ سماعت تک ایف آئی اے کو ہدایت کی ہے کہ وہ کیس کا مکمل ریکارڈ پیش کریں. دوسری جانب لاہور میں واقع نجی یونیورسٹی لاہور کے فارمیسی کے شعبے کی طلباء کی جانب سے مبینہ طور پر خودکشی کی کوشش کے بعد پولیس نے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے. پولیس کی تفتیش کے مطابق طالبہ جو ہے وہ 7:58 کے اوپر یونیورسٹی کے آنے کے بعد کلاس میں نہیں گئی. طالبہ نے تیسری منزل سے کودنے سے قبل 27 منٹ تک فون کے اوپر کسی سے بات کی اور 8:30 کے اوپر لڑکی نے جو ہے وہ یہ اٹیمپٹ کی تھی، چھلانگ لگائی تھی. پولیس نے اپنی تفتیش میں کہا ہے کہ جی طالبہ نے چھلانگ لگانے سے پہلے آخری کال موبائل سے ڈیلیٹ کر دی تھی. بھائیوں نے لڑکی کو پرانا موبائل خراب ہونے پر وقوع سے 1 روز قبل نیا موبائل لے کر دیا تھا. لڑکی کے دونوں بھائیوں کی تفصیلی بیان جو ہے وہ بھی ریکارڈ کر لیے گئے ہیں. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی میں ہونے والے ٹیسٹ میں طالبہ نے 35 میں سے 18 نمبر لیے تھے. طالبہ نے حاصل کردہ نمبر سے غیر مطمئن ہو کر والد اور بھائیوں کو بھی بتایا تھا. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ معاملے کی مزید تفتیش کی جا رہی ہے. حتمی وجہ کا تعین جو ہے وہ جلد کر لیا جائے گا. اس کے علاوہ ایک خبر سامنے آئی تھی کہ بینک آف پنجاب کے حوالے سے کہ جناب وہاں پہ جو ہے وہ کوئی مبینہ طور پہ کوئی فراڈ ہو گیا ہے اور اس حوالے سے بینک آف پنجاب کی جانب سے جو ہے ایک وضاحت جاری کی گئی ہے اور انہوں نے ان تمام خبروں کو جو ہے وہ بے بنیاد اور غلط قرار دیا ہے.
بینک کے مطابق معمول کی مانیٹرنگ کے دوران کریڈٹ کارڈ کی کچھ بے قاعدہ ٹرانزیکشنز کی نشاندہی ہوئی ہے، جس کے فوراً بعد داخلی جائزہ جو ہے وہ شروع کیا گیا۔ وزارت کے مطابق معمول کی مانیٹرنگ کے دوران بینک نے کریڈٹ کارڈ کے کچھ بے قاعدہ ٹرانزیکشنز کی نشاندہی کی اور فوری طور پر داخلی جائزہ شروع کیا۔ جائزے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ ٹرانزیکشنز کریڈٹ کارڈ سسٹم میں ایک عارضی تکنیکی خرابی یعنی کہ ٹیکنیکل گلچ کی وجہ سے ہوئی، جس نے بینک کے موجودہ صارفین کی ایک مخصوص تعداد کو غیر مجاز ان آتھورائزڈ ٹرانزیکشنز کرنے کے قابل بنا دیا۔ یہ صارفین، جیسا کہ میڈیا کے کچھ حصوں میں رپورٹ کیا گیا، کسی خاص سرکاری اسکیم یا پروگرام بشمول آسان کاروبار کارڈ تک محدود نہیں تھے، بلکہ اس مسئلے نے عمومی طور پر بینک کے کریڈٹ کارڈ ہولڈرز کے ایک مخصوص گروپ کو متاثر کیا۔ بینک یہ وضاحت کرنا چاہتا ہے کہ یہ تکنیکی مسئلہ کسی سائبر حملے کا نتیجہ نہیں تھا اور سسٹم میں نشاندہی کی گئی خامی کو مکمل طور پر درست کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جناب بینک آف پنجاب کا موقف تھا، ہم نے سوچا وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے رکھ دیا جائے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔